अम्मार ने दौड़ते हुए बाइक वाले सियापोश को पकड़ने की कोशिश की, मगर जंगला फैलांगने से लेकर बाइक तक पहुंचने तक का वक्त सियापोश के लिए काफ़ी था। उसने बाइक स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से आगे निकल गया। अम्मार ने कासिम की गाड़ी से उसका पीछा करने का सोचा, मगर फिर उसकी नज़र कासिम पर पड़ी, जो बेसुध लेटा था और उसके सर से खून बह रहा था। अम्मार ने जल्दी से उसे उठाया और गाड़ी की पिछली सीटों पर बिठा दिया। फिर जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड पर लगाकर कासिम की गाड़ी को नज़दीकी हस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। हस्पताल पहुंचते ही कासिम को इमरजेंसी में ले जाया गया, जबकि अम्मार ने फ़ौरन कासिम के वालिद को फ़ोन करके हस्पताल पहुंचने का कहा और ख़ुद डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर साहब, कोई गहरी चोट तो नहीं आई? अम्मार ने तशवीश से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस नाजुक हिस्से पर ज़रब लगाई गई है, जिसकी वजह से बेहोश हो गया। सर का ज़ख्म भी गहरा नहीं, बैंडेज कर दी है और इंजेक्शन लगा दिया है, 5 मिनट तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा और बाहर चला गया। अम्मार सियापोश के बारे में सोचने लगा। वो कौन था? जानबूझकर टकराया और क्या लेकर गया? अम्मार बाहर आया और कासिम की कार का मुआयना करने लगा। कासिम का मोबाइल और लैपटॉप दोनों गायब थे। अम्मार वापस आया जब तो कासिम को होश आ रहा था। होश में आने के बाद कासिम पहले खाली खाली नज़रों से अम्मार को देखता रहा, फिर जब शऊर की चमक आंखों में नमूदार हुई तो चौंक कर खुद को देखने लगा। कौन था वो? क्या हुआ? कासिम ने गड़बड़ा कर पूछा। कोई चोर था, तुम्हारा मोबाइल और लैपटॉप ले गया। अम्मार ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या मेरा लैपटॉप ले गया? कासिम ने दोहराते हुए कहा। ओ गॉड, लैपटॉप ले गया। कासिम का रंग फक हो गया और वो घबराया हुआ और खौफज़दा नज़र आ रहा था। क्या हुआ? लैपटॉप ही ले गया है, नया ले लेना। अम्मार उसका रद्द-ए-अमल देखकर हैरान हो रहा था। कासिम के पास इतना पैसा था कि उसे तो 10 लैपटॉप भी चले जाते फिर भी परवाह ना होती, लेकिन अब ऐसे परेशान नज़र आ रहा था जैसे सारी जमा पूंजी कोई ले गया हो। इससे पहले अम्मार उसकी परेशानी की वजह पूछता, कमरे का दरवाज़ा खुला और कासिम के अबू सेठ अलीम अंदर दाखिल हुए और पूछा, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कासिम की तरफ देखते हुए वो परेशान से नज़र आने लगे। बजाय वाक़या बताने के कासिम ने फ़ौरन सरसीमगी से कहने लगा, पापा, वो चोर मेरा मोबाइल और लैपटॉप ले गया, जल्दी कुछ कीजिए। क्या? लैपटॉप ले गया? सेठ अलीम भी परेशान नज़र आने लगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अलीम उठकर इधर उधर टहलने लगे और फ़ौरन फ़ोन निकालकर कोई नंबर डायल करने लगे। कासिम का मोबाइल और लैपटॉप कोई छीन कर ले गया है, सारे काम छोड़ दो, फ़ौरन तलाश शुरू करो। और क्या करना है तुम्हें पता है? मोबाइल और लैपटॉप दोनों में स्पेशल GPS लगा हुआ है, जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। कासिम फ़ोन पर किसी को हिदायत देते हुए कहने लगा। अम्मार हैरानी से दोनों बाप बेटे को देख रहा था। एक लैपटॉप के पीछे इतनी परेशानी, और क्या मतलब था इस बात का? तुम्हें पता है क्या करना है? और ये सब किसे कह रहे थे? कासिम ने मुख्तसरन बताया कि क्या हुआ था। चलो बेटा, घर चलते हैं, अलीम ने कासिम को कहा तो कासिम फ़ौरन बेड से नीचे उतर आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन माफ़ करना, थोड़ी इमरजेंसी है, घर पर तो जाना पड़ेगा, अलीम ने अम्मार से कहा और उजलत में बाहर चले गए। बाद में मिलते हैं, कासिम ने भी तेज़ी से बाहर जाते हुए अम्मार से कहा। अम्मार अहमकों की तरह कमरे में अकेला खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। उसकी गाड़ी तो हादसे की जगह खड़ी थी। कासिम ने भी उधर ही जाना था, लेकिन उसने भी नहीं कहा कि आओ तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देंगे। वो बाप बेटा तो बस लैपटॉप के बारे में परेशान थे। अम्मार ने सर झटकते हुए बाहर का रुख किया। ये गुत्थी फ़िलहाल वो सुलझा नहीं पा रहा था। खान ने हैदर के कहने पर उसका स्कूल तब्दील करवा दिया था और उसके लिए बड़ी मुश्किल से एक ऐसा ट्रेनर ढूंढा था तो उसके बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसे लड़ने का फ़न सिखा सके और मार्शल आर्ट्स में माहिर बना सके। लेकिन मसला ये बना कि वो शख्स अजीब था। उसका कहना था वो इसी शर्त पर सिखाएगा कि इसे पूरा इख्तियार होगा, वो जो चाहे करे
اور حیدر کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا جب تک اس کی ٹریننگ چلتی رہے گی۔ گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، مہینے میں 1 دن بس وہ گھر جا سکے گا، اور نہ حیدر سے ملنے کی کسی کو اجازت ہوگی۔ یہ شرطیں سن کر خان کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ پہلے تو وہ یہ پروگرام کینسل ہی کر کے گھر آیا، لیکن حیدر نے شرطیں ماننے پر اصرار کیا تو مجبوراً حیدر کو لے کر دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو ماسٹر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ حیدر کی پڑھائی بھی چلتی رہے گی، اس کا معاوضہ بھی اچھا خاصا تھا جو عام متوسط طبقے کا بندہ شاید ادا نہ کر پاتا۔ حیدر کو ماسٹر کے پاس چھوڑ کر خان افسردہ سا واپس چلا گیا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان تھی، لیکن حیدر کی خوشی کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ حیدر کا پہلا دن تھا اور وہ سر جھکائے ماسٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ آگ کی بھٹی سے گزر کر کندن بننا نہایت مشکل ہے، بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیا یہ بات تم جانتے ہو؟ ماسٹر نے پہلی بار حیدر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی ماسٹر، مجھے پتا ہے، مگر میں اس کے لیے تیار ہوں، حیدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، ماسٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماسٹر کی لات آہستہ سے گھومی اور حیدر کی پنڈلی سے ذرا نیچے پتہ نہیں کون سی رگ پر لگی، لیکن شدید درد کی لہر حیدر کی ٹانگ میں دوڑی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑایا، اگر کرسی کا سہارا نہ لیتا تو زمین پر گر پڑتا۔ حیدر ہونٹ بھینچ کر درد ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر کو حیرانی ہوئی، ماسٹر نے ضرب تو بہت ہلکی سی لگائی تھی، مگر درد اتنا شدید کیوں ہوا؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، ماسٹر کی لات ایک بار پھر گھومی اور اسی جگہ دوبارہ لگی۔ اس بار حیدر اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ نہ روک سکا اور ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کا پورا جسم اینٹ سا رہا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے میں فون کی بیل بجی اور ماسٹر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ درد کی شدت سے حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ماسٹر کمرے میں آیا اور آتے ہی کہنے لگے، یہاں سے جاتے ہوئے تمہارے ابو کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ انتہائی سیریس حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ حیدر تڑپ کر اٹھا۔ درد کی لہر تو اٹھی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ درد، تکلیف سب بھول چکا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے ابو کے پاس چلا جائے۔ پلیز مجھے جلدی ان کے پاس لے چلیں، حیدر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ کہتے ہوئے ماسٹر باہر کی طرف چلے تو حیدر دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے جانے لگا۔ درد کی لہریں تو اٹھ رہی تھیں لیکن حیدر کا ذہن اپنے ابو کی طرف الجھا تھا۔ پارکنگ میں کار کے پاس پہنچ کر ماسٹر اچانک مڑا اور حیدر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چلو واپس کمرے میں۔ مگر میرے ابو؟ حیدر نے ہراساں ہو کر کہا۔ تمہارے ابو کو کچھ نہیں ہوا، میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ تمہیں پہلا سبق دینا تھا، ماسٹر نے اطمینان سے کہا اور واپس کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ کیسا سبق؟ پریشان و حیران حیدر بھی ان کے پیچھے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر ماسٹر ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ حیدر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، اگر میں تمہیں تمہارے ابو کے بارے میں یہ حادثے والا جھوٹ نہ بولتا تو کیا اس حالت میں تم دوڑتے ہوئے باہر جاتے؟ سوچ کر بتاؤ۔ ماسٹر مسکرا رہا تھا۔ حیدر سوچنے لگا، درد شدید تھا اس وقت، لیکن اپنے ابو کے بارے میں سن کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ شاید وہ کھڑا نہ ہو پاتا، لیکن ابو کا سن کر نہ جانے کہاں سے اتنی قوت ارادی اور برداشت آ گئی تھی کہ وہ درد کو نظر انداز کر کے بھاگنے لگا تھا۔ ہاں، اگر ایسی بات نہ سنتا تو وہ ایسی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں سر، میں اگر وہ بات نہ سنتا تو شاید اس طرح کا رد عمل ظاہر نہ کر پاتا، حیدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ تم وہی، درد وہی، پھر کیوں نہیں ایسا کر پاتے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر کوئی جواب نہ دے سکا۔ اوکے، میں بتاتا ہوں۔ اکثر نوٹ کیا ہو کہ بعض اوقات ہمیں سر، ٹانگ یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ محسوس ہوتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس وقت بے دھیانی میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی دلچسپ سی فلم یا کسی بچے کی کوئی کیوٹ سی حرکتیں
या इसी तरह का कोई और दिल फरेब मंजर सामने आ जाए तो जब तक वो मंजर या चीज़ सामने रहती है तो हम दर्द को भूले रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंजर या चीज़ सामने से हट जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर से दर्द का एहसास होने लग जाता है। मास्टर खामोश हो गया। हैदर ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि मास्टर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या इस वक्त दर्द ख़त्म हो जाता है जब हम अपनी दिलचस्प चीज़ में खोए होते हैं? नहीं, दर्द होता है, मगर हम अपने जहन को दूसरी तरफ इतना उलझा लेते हैं कि वो दर्द का एहसास महसूस नहीं कर पाता। यही हम आम रूटीन में भी कर सकते हैं। दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने सोच और जहन पर काबू पाकर अमूमन दर्द इतना होता नहीं जितना हम महसूस करते हैं। ये दर्द का खौफ और एहसास होता है जो दर्द की शिद्दत में तकरीबन 10% इजाफा कर देता है। हम अगर चाहें तो दर्द की असल शिद्दत से दर्द को 10% कम कर सकते हैं। मास्टर ने समझाते हुए कहा, यही से तुम्हारी ट्रेनिंग का आगाज होगा, दर्द पर काबू पाना। मास्टर ने उठते हुए कहा। हैदर के दिल में मास्टर के लिए अचानक बहुत ज़्यादा इज्जत पैदा हो गई और अकीदत से उनकी तरफ देखने लगा। उमर को बाबा की हिदायत पर अमल करते हुए 1 हफ्ता पूरा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर नज़र की हिफाजत कर रहा था और शायद ये उसी का सिला था कि सोते सोते उसकी अचानक आंख खुली। उसने टाइम देखा तो अभी अजान होने में 1 घंटा बाकी था। वो हैरान था कि आज अचानक आंख कैसे खुल गई। वो बहुत गहरी नींद में सोने का आदी था। बड़ी मुश्किल से घर वाले उसे फज्र की नमाज के लिए उठाते थे। आंख खुलने के बाद उसने लाख सोने की कोशिश की, करवटें बदलता रहा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर तंग आकर उसने सोने की कोशिश छोड़ दी और लेटे लेटे आसमान को तकने लगा। लेकिन जब बेकारी हो तो वक्त काटना भी मुश्किल हो जाता है। तंग आकर वो उठा और टहलने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आया उसके जहन में, क्यों ना तहज्जुद ही पढ़ लूं, वैसे भी बेकार टहल रहा हूं। ये सोच आते ही उसने वुज़ू किया और छत पर जाकर मसल्ला बिछाया और नीयत बांध ली। एक अजीब सा सुकून उसकी रगों में उतरता चला गया। चांदनी रात थी, हर सू खामोशी, धीमी धीमी सी हवा। ऐसा सुकून उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया में कोई परेशानी नहीं, हर तरफ सुकून ही सुकून है। नीयत बांधते ही उसके जहन में आया, नज़र की हिफाजत करने में उसने जो मेहनत की थी उसका सिला मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। क्या कमी है ये उमर पता नहीं लगा पा रहा था। तहज्जुद से फारिग होकर उसके जहन में बाबा की आवाज़ गूंजी, बेजान चीज़ों से भी नज़र की हिफाजत करना। मगर ये बात वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि कैसी बेजान चीज़ें, कैसी हिफाजत। सोच सोच कर भी वो ये गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था। एक बाइक एक मुतवस्सित मकान के सहन में आकर रुकी जिस पर सियाह पोश सवार था। वो बाइक से उतरा और अंदर की जानिब बढ़ा। कमरे में आकर उसने अपना हेलमेट उतारा और पीठ पर से बैग उतारा और उसमें से एक मोबाइल और लैपटॉप निकालकर टेबल पर रखा। वो एक 26 साला खूबरू जवान था। उसके बाल मुड़कर गर्दन तक आ रहे थे। साफ पता चल रहा था उसने जुल्फें रखी हुई हैं। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। उसने लैपटॉप खोला ही था कि अचानक मोबाइल की बेल बजने लगी। उसने हाथ डालकर मोबाइल जेब से निकाला तो उसकी स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, माई लाइफ। उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की और कहने लगा, उफ, एक चुड़ैल पीछे लग जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, चुड़ैल भी नेक बंदों के पीछे नहीं लगती बल्कि उनसे दूर भागती है। दूसरी तरफ से खोला की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, उफ, इसके पास हर बात का जवाब होता है। जहानत भरा जवाब सुनकर वो सर पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा। कहाँ हो तुम? उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, तुम अपने मैदान जंग से लौटे हो? मैं अपने मोर्चे पर मौजूद हूँ क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही है। खोला की फिक्रमंद सी आवाज़ आई, जैसा कासिम के घर का हिसाब किताब है इस हिसाब से तो कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए, एक लैपटॉप ही तो है। उसने हैरान होते हुए कहा, जानती हूँ मगर फिर भी न जाने क्यों गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तुम जल्दी से प्लान के मुताबिक हर चीज़ वाइंड अप करो जितनी जल्दी हो सके।
خولا نے تیزی سے کہا۔ تم بھی یہیں آ جاؤ، اس نے جلدی سے کہا۔ نہیں، جب تک مطلع صاف نہیں ہوتا میں اپنے مورچے پر موجود رہوں گی، خولا نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے مطلع صاف ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ان سے کچھ میل دور ایک کمرے میں کمپیوٹر پر بیٹھا شخص اچانک مڑا اور کہنے لگا، سر، لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ اس کے سامنے سیٹھ حلیم اور قاسم کھڑے تھے، جو نہ جانے کیوں ایک لیپ ٹاپ کے لیے اپنی نیندیں حرام کر رہے تھے۔ سیٹھ حلیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی انچارج نعمان کی بات سن کر آگے بڑھے اور تفصیل سے پوچھنے لگے، اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ قاسم، تم نعمان کے ساتھ جاؤ، اور نعمان، تم 4 بندے ساتھ لے لو اور فوراً موقع پر پہنچو۔ جو بھی ہو، اگر راز ہمارا راز ہی ہے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ حلیم نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ نعمان نے پسٹل بیلٹ میں اڑستے ہوئے اور سائیڈ پر رکھی گن اٹھاتے ہوئے تیزی سے کہا، اور قاسم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ خولا ایک جوس کارنر میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی نظریں سڑک کے پار ایک بنگلے کے گیٹ پر تھیں۔ اچانک گیٹ کھلتا ہوا دکھائی دیا تو خولا چونکی۔ گیٹ سے باہر ایک کار آئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر قاسم بیٹھا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی جو کہ ہولیے سے کوئی گارڈ لگ رہا تھا وہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ اس گارڈ نے ایک ہاتھ سے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور گاڑی اس سمت کی طرف روانہ ہونے لگی۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار نظر آئی جس میں بھی گارڈ سوار تھے، وہ کار بھی قاسم کی کار کے پیچھے چل پڑی۔ خولا تیزی سے اٹھی، بل پہلے ہی پے کر چکی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ میں آئی اور بلیک کلر کی سیوک ہونڈا کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اسی سمت روانہ ہوئی جس طرف قاسم کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسکرین پر ڈیئر نام جگمگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوئی تو خولا نے موبائل کان سے لگا لیا اور کہنے لگی، کتنا کام باقی ہے؟ قاسم یہاں سے گارڈز کے ساتھ نکلا ہے، ابھی اور لگتا ہے وہ تمہاری طرف ہی آ رہے ہیں۔ پاسورڈ توڑنے میں تھوڑا وقت لگا اور بہت سی فائلز بھی سیکیورٹی کوڈز میں سیو ہیں۔ میں ساری ہی فائلز اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کیونکہ سیکیورٹی توڑنے میں وقت لگے گا، مجھے کم سے کم 20 منٹ اور چاہیے ہوں گے۔ اگر درمیان میں ہی کنیکشن کٹ گیا یا کچھ اور ہوا تو تمام فائلز کرپٹ ہو جائیں گی، پھر ان کو ریکور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن سمجھو۔ کیونکہ چند فائلز ریکور ہو بھی گئیں، تمام فائلز ریکور نہیں ہو سکیں گی۔ سیاہ پوش جس کا نام زرار تھا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لیپ ٹاپ یا موبائل میں GPS کام کر رہا ہے، خولا نے کہا تو نارمل انداز میں، مگر ہلکی سی پریشانی اس کے الفاظ سے نمایاں تھی۔ میں دیکھ لوں گا، ان کو آنے دو۔ زرار کے لہجے میں بے خوفی اور انتہا درجے کی پراعتمادی تھی۔ نہیں، میں نہ مڈ بھیڑ چاہتی ہوں اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ تم کسی کے سامنے آؤ، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ قاسم کی تیزی سے لگتا ہے کوئی بہت ہی اہم بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خولا نے تیزی سے کہا، تم ایسا کرو کہ باہر مین گیٹ کھول دو اور اپنی جیکٹ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھ دو اور اندر رہ کر اپنا کام کرو، باہر چاہے کچھ بھی ہو، تم نے باہر نہیں آنا۔ خولا نے ایک ثانیے چپ رہنے کے بعد کہا، کیا کرنے والی ہو؟ زرار نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا خولا ایسی بلا کا نام ہے کہ جب وہ ایکشن میں آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور جب تک پتہ چلتا ہے وہ بازی جیت چکی ہوتی ہے۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جو بھی ہوا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم کام مکمل کرو اور پلان کے مطابق وہاں سے نکل کر گھر پہنچو۔ خولا نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور دوبارہ سے فون پر مصروف ہو گئی۔ اس کی گاڑی کافی فاصلے سے قاسم اور گارڈز کا تعاقب کر رہی تھی۔ حیدر کو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کی زندگی ایک مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مگر کسی سے کیا شکوہ، یہ راہ اس نے خود چنی تھی۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھایا گیا، تہجد پڑھائی گئی، پھر کچھ ایکسرسائز، پھر اذان ہوئی تو تلاوت، پھر نماز، اس کے بعد پھر چند ایکسرسائز، اور ان ایکسرسائزوں کے لیے مشینوں کا استعمال نہیں بلکہ قدرتی انداز کو اپنایا جا رہا تھا۔
درخت سے الٹا سیدھا لٹکنا، دوڑ، پش اپس اور نہ جانے کیا کیا کروایا گیا۔ اب اسے چھت پر بیٹھا کر منہ مشرق کی جانب کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ماسٹر بیٹھا تھا جس کا منہ بھی مشرق کی جانب تھا۔ دور آسمان کے کونے سرخی مائل ہو کر سورج کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ ماسٹر نے اسے چوکڑی مار کر بیٹھنے کو کہا اور بس ایک ہی ہدایت کی، ابھرتے ہوئے سورج کو اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک آنکھیں آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ اور اب وہ افق پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ سورج کا کونا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی نظریں ابھرتے سورج پر مرکوز کر دیں۔ آہستہ آہستہ ایک سرخ گول ٹکیا سامنے آنے لگی اور حیدر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی، ناک سے گہرا سانس لو اور منہ کے راستے خارج کرو، آنکھیں سورج پر رکھو اور انتہائی گہرائی سے سوچو، تصور کرو کہ سورج کی روشنی تمہاری آنکھوں سے گزر کر تمہارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہے اور اسے منور کر رہی ہے۔ ماسٹر نے سورج کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس چیز کا تجربہ اسے پہلے نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے گہرائی سے تصور کیا کہ سورج کی روشنی اس کے جسم میں جذب ہو رہی ہے، ایک سنسنی سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ صرف اس کا تصور نہیں بلکہ واقعی ابھرتا سورج اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا ہے۔ جب سورج کی روشنی کچھ تیز ہوئی، ماسٹر اٹھا اور حیدر کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نیچے کمرے میں پہنچ کر ماسٹر کہنے لگا، سارا کمال دماغ کا ہوتا ہے۔ جب کبھی بے دھیانی میں اچانک ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز سے چھوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ کسی گرم شے سے چھو گیا ہے، پھر اچانک درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کا جو حصہ گرم چیز سے ٹچ ہوتا ہے وہ حصہ فوراً دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں کوئی گرم چیز ہے جس سے میں چھو گیا ہوں۔ دماغ فوراً جلن کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس حصے کو فوراً وہاں سے ہٹنے کا کہتا ہے۔ یہ سب پروسیس انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا۔ جو شخص اپنے دماغ پر قابو پا لے وہ ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈاکٹر کسی کے جسم کا کوئی حصہ سن کرتے ہیں وہ دراصل پیغام رساں سیلز کا راستہ روک دیتے ہیں کیمیکل سے، جس سے پھر درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ماسٹر اتنا کہہ کر چپ ہوئے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سورج کی طرف اس طرح کیوں دیکھا گیا ہے، ماسٹر نے کہا تو حیدر ہماتن گوش ہو کر ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کی ایک راہداری میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی نظریں جھکائے کلاس روم سے ایک ماڈرن اور جدید فیشن سے آراستہ لڑکی سے جا ٹکرایا۔ تصادم کافی سخت تھا، دونوں زمین پر جا گرے۔ عمر کا سر دروازے کی چوکھٹ سے تھوڑا باہر نکلے لوہے کے ایک کونے سے جا ٹکرایا اور درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ لڑکی انتہائی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اونچی آواز سے چلائی، یو ایڈیٹ، تم اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر عمر پر پڑی جس کے سر سے خون بہہ کر اس کے رخسار تک آ پہنچا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر لڑکی فوراً چپ ہو گئی۔ آر یو اوکے؟ لگتا ہے زیادہ گہری چوٹ لگ گئی ہے۔ لڑکی نے گھبرا کر آدھی انگلش آدھی اردو میں عمر کی خیریت دریافت کی۔ معاف کرنا مس، میری غلطی ہے، نظریں جھکائے عمر نے کہا۔ لڑکی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ واضح غلطی اسی کی تھی۔ وہ موبائل میں اتنا مصروف تھی کہ ٹانگ مار کر اس نے دروازہ کھولا تھا اور بغیر سامنے دیکھے سیدھا عمر سے ٹکرا گئی اور وہ اسے اپنی غلطی مان رہا تھا۔ کچھ اس کا بہتا خون دیکھ کر اسے شرمندگی اور تاسف ہو رہا تھا۔ نہیں، غلطی میری تھی، لڑکی نے شرمندگی سے کہا۔ چلیں، غلطی جس کی بھی ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے سادگی سے کہا اور آگے چل پڑا۔ جی بالکل بالکل، اللہ حافظ، وہ بوکھلا سی گئی۔ یہ کیسا لڑکا ہے، ایک بار دیکھا تک نہیں کہ ٹکرایا کس سے ہوں۔ خون بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں، دوسرے کی غلطی بھی اپنے سر مون رہا ہے۔ سر جھٹکتی ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی تو عمر کے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اور وہ بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑی۔ پتہ نہیں درد کی وجہ سے اس کے الفاظ منہ سے نکلے یا بے خودی تھی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا شاید۔ استغفر اللہ، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں اور اس سے زیادہ سزا کا حقدار تھا۔
الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تکلیف اگر سزا ہے تو میرے گناہ معاف ہوں گے، اگر آزمائش ہے تو جزا ملے گی۔ شاید اللہ سے مخاطب ہو کر اب خود سے خود کلامی کرتا چلا جا رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے جلدی ورنہ جماعت نکل جائے گی۔ اس لڑکی کے قدم اسی جگہ جم گئے۔ کیا ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ یہ عائزہ کبیر اور عمر فاروق کی پہلی ملاقات تھی۔ زرار کے سامنے 2 لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے اور ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ٹرانسفر جاری تھا اور وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ونڈو سے باہر گیٹ کی طرف جا رہی تھیں جو اس نے خولا کے کہنے پر کھول دیا تھا۔ وہ لاہور تھا جب اسے خولا کی کال آئی اور اس نے اسے فوراً اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ وہ لاہور آیا تو خولا نے اسے اپنی ایک سہیلی صدف کی سٹوری سنائی تو اس نے جوش سے کہا کہ وہ قاسم کو سبق سکھا دے گا، مگر خولا نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ نیک کام وہ بھی کر سکتی تھی، مگر صرف اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ سافٹ ویئر اور آئی ٹی میں ماہر تھا، اور خولا نے کہا تھا کہ اسے صرف وہی کام کرنا ہے۔ اس نے بضد ہو کر خولا کو منایا تھا کہ لیپ ٹاپ اور موبائل وہ اڑا کر لائے گا، جس کی اجازت خولا نے بڑی مشکل سے ایک شرط پر دی تھی کہ اسے خولا کے پلان کے مطابق کارروائی کرنا ہوگا۔ تو زرار نے حامی بھر لی تھی، لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوں معاملات اس رخ کو چل پڑیں گے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ خولا کیسے اس معاملے کو نمٹائے گی۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جیکٹ، بیگ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھایا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی بھی اسے 15 منٹ چاہیے تھے اپنا کام نمٹانے میں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے ایک کار گیٹ کے اندر دکھائی دی اور اس کے عضلات سخت ہو گئے۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔